لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام عزادار جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس سال نہیں ہیں ان کی روح کو، اور اس سے پہلے ان کے آقا سید الشہداء علیہ السلام 72 کی جن کی قربانی ہم لوگوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کی روح کو آپ حضرات پڑھ کے بخش دیں. بر محمد والے محمد سروات. مومنین اکرام، 10 محرم کا اجڑا ہوا دن گزار کر آپ حضرات آج اسی آب و تاب کے ساتھ اور اسی جوش و خروش کے ساتھ اسی اخلاص کے ساتھ 11 محرم کی مجلس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ نہ 10 کو ظالم خاموش ہوا تھا اور نہ 11 کو ظلم میں کوئی کمی آئی. اہل بیت پر 10 کو محرم کی ظلم کی نوعیت الگ تھی اور 11 کو ظلم کی نوعیت الگ. ظلم کی نوعیت جب بدل سکتی ہے تو کیا احتجاج کا طریقہ بدل نہیں سکتا؟ لہذا کل تک جب ہمارا آقا زندہ تھا تو ہم فرش عزا بچھا کے ان کے غم مناتے تھے. آج آقا نہیں ہے لہذا ہم زمین پہ بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گردن کے کاٹنے سے کردار نہیں مرتا. دنیا جان لے کہ محمد مصطفیٰ کے پارے جگر کو، ان کے نواسے کو، ان کے لوح دل کو دنیا پس گردن سے جدا تو کر سکتی ہے مگر اس لہو کی گرمی کو ختم نہیں کر سکتی. یہ شان، یہ آن، یہ بان، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ پاور اللہ نے حسین علیہ السلام کو دیا ہے کہ جس دل میں ہدایت ڈال دیتے ہیں وہ فرش عزا کی طرف آ جاتا ہے. ورنہ
बहुत से जिक्र देखे कि जो होते तो हैं मगर खुद जिक्र करने वाले भी उसके जिक्र को सुनते नहीं और इधर उधर रहते हैं। ये तन्हा जिक्र ऐसा है कि जिक्र जमीन में भी सुना जाता है और एट ए टाइम आसमान में भी सुना जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हदीस पाक जो आपके सामने मैंने अर्ज किया, हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। कायनात को पहला हिस्सा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा हुसैन मुझसे है। ये सब जानते हैं कि नवासा जो है नाना की बदौलत होता है। नाना उसको सीने से लगाते हैं, नाना उसको तमाम तर मुश्किलों से बचाते हैं, नाना उसकी तमाम तर परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उसकी परवरिश करते हैं, नाना उसका ख्याल रखते हैं। लिहाजा ये तमाम दुनिया जानती है कि यार नवासा अपने नाना से होता है, मगर एक दूसरे फ़िक्रे ने आज तक क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक राय अमल पेश कर दिया। सवाल पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा फ़िक्रा कह रहा है वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। तो मैंने जब तारीख खंगाला तो ये वजह तलाश करना शुरू की कि क्या वजह थी कि अना मिनल हुसैन मेरे नबी को कहना पड़ा। मैंने देखा आदम आए, आदम ने अपनी पूरी तवानाई लगा दी, मगर अल्लाह ने दीन के कामिल होने की सनद नहीं दी। चंद लोग मुसलमान हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिदायत ना पा सके। नूह आए, यही हाल नूह के साथ हुआ। तूफान नूह भी आ गया, बड़ी मुख्तसर की तादाद 80 या 100 के करीब बताई जाती है जो बचे थे। कश्ती नूह को सवार, और उसके बाद उन्होंने नबी की बात मानी और बाकी लोग बरकाब हो गए। इब्राहीम आए, यही आलम हुआ। इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए। तमाम नबी आते रहे और अपने कारनामे हिदायत को अंजाम देते रहे और अपने हिदायत जो उनको देना था उन हिदायत पहुँचाते रहे। सबका मकसद यही था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कह दो निजात पा जाओगे और अल्लाह एक है और अल्लाह की ये शरीयत है। साहिब किताब नबी हो या साहिब किताब नबी ना हो, सारे नबी का काम यही था कि सब ये बताने के लिए आए थे कि अल्लाह को मानो और अल्लाह के दिए गए अहकामात को मानो। उसके बाद कई सौ साल के बाद जब मेरा नबी आया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, देखो तो मेरे नबी का दीन फैलाने का तरीका और मेरे तमाम नबी से पहले वाले नबियों का, उनको भी मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो नबी है, उनका एहतराम सराखों पर। लेकिन इस नबी के दीन फैलाने में और उन नबियों के दीन फैलाने में जमीन आसमान का फर्क है। किसी को 950 साल उम्र मिली, किसी को कुछ उम्र मिली, किसी को कुछ उम्र मिली, मगर कलील लोग ईमान लेकर आए। यहां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, अचीव द टारगेट, टारगेट को भी अचीव करना है और उम्र सारे नबियों से कम। अब आप फरमाएं, टारगेट को भी अचीव करना यानी पूरी दुनिया को मुसलमान करना है, बल्कि यूं जुमला बदल के कहते हैं यहां मजलिस हो रही है, पूरी दुनिया को साहिब ईमान करना है। नबी का टारगेट 63 साल के अंदर नबी को कंप्लीट करना है। अब मैं नबी की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, या नबी अल्लाह, उम्र आपकी 63 साल और उसके बाद ये बताइए कि आप पूरी दुनिया में अपना ये काम कैसे करेंगे? तो नबी ने कहा, अब मैं जमाने की तरह तबलीग नहीं करूंगा, अब मैं तबलीग के तरीके को बदलूंगा। कहा या नबी अल्लाह क्या करेंगे? कहा मैं 40 साल खामोश रह जाऊंगा। सलवात पढ़े।
کہا میں 40 سال خاموش رہ جاؤں گا یا نبی اللہ اگر کچھ بولیں گے نہیں تو پہچانیں گے لوگ کیسے؟ کہا 40 سال ہم خاموش رہیں گے مگر طریقہ بدل دیں گے، ہم بولیں گے نہیں کر کے دکھائیں گے۔ غور کیجئے گا 40 سال ہم بولیں گے نہیں ہم کر کے دکھائیں گے۔ کہا کیا کریں گے نبی اللہ؟ تو دنیا کو نبی کہے گا میرے کرنے پہ دنیا اشکال نہ کرے، وہ میرے کرنے پہ نگاہیں گڑا کے رکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ 40 سال میں نبی نے کبھی حسین کو گود میں اٹھایا، اپنے آپ جملہ سماعت فرمائے، کبھی نبی نے حسین کو گود میں اٹھایا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی ناکا بنایا، کبھی گردن چوما، کبھی زبان چسایا۔ گویا نبی کے تمام کام یہ بتانا چاہ رہے ہیں تم یہ دیکھو کہ 63 سال کی عمر کے بعد میرا تبلیغ کر کے چلا جانا اور تمہیں دین بتا دینا اور ہے، مگر جب تک تم میرے جانے کے بعد حسین کے پیچھے نہ چلو گے تب تک تمہاری دین کی کامیابی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے۔ مدت کا کام 63 سال کی عمر چھوڑیے 23 سال کی عمر میں نبی نے کر کے دکھایا۔ کیا کیا؟ خاموش تبلیغ۔ ہم فرشیدہ بیٹھے والے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ پہلی تبلیغ نبی نے کیا کی؟ کہ امانت جس کی لیتے تھے جان چلی جائے مگر امانت نہ جائے۔ ایک فرشیدہ پہ بیٹھنے والوں یہ عشق حسین زہرا کی امانت ہے۔ ایک فرشیدہ پہ بیٹھنے والوں یہ عشق حسین زہرا کی امانت ہے۔ یہاں پہ بیٹھو چاہے جہاں بیٹھو، اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عام بول چال بھی عبادت قرار پائے پر تم سے گزارش ہے اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، اپنی عام بول چال میں بھی اول میں ایک بار نام حسین، درمیان میں ایک بار نام حسین، آخر میں ایک بار نام حسین لے لو۔ تصور کربلا میں لے کے چلو، ہر نیک بات تمہاری ذکر خدا بن جائے گی۔ صلوات پڑھے۔ پہلا کام میرا نبی کیا کرتا؟ جب امانت لیتا تھا تو اس کو بالکل امانت دار تک پہنچاتا تھا۔ اور ایک کام اور آپ کی خدمت میں کروں، دوسرا کام میرا نبی کیا کرتا تھا؟ دوسرا کام میرا نبی یہ کرتا تھا کہ کبھی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، کبھی نبی نے اپنے دشمن کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی، مگر ہاں تلوار نہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ دشمن کی تمام تر پیترے سے واقف بھی تھا۔ میرا نبی جانتا تھا کہ دشمن کیا کرنا چاہتے ہیں، اور تلوار نہ اٹھانے کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ نبی نے دشمنوں کو جواب نہیں دیا۔ میں دنیا سماعت فرمائے جملہ، دنیا جو ہے اپنے دشمن کو تلوار سے جواب دیتی تھی، نبی اپنے دشمن کو کردار سے جواب دیتا تھا۔ نتیجہ آپ کے سامنے بہت اچھی طرح آپ کو معلوم ہے، کوڑا پھینکنے والی بڑھیا جو پھینکتی تھی، ذکر حسین پہ بھی کوڑے پھینکے جاتے ہیں مگر ذکر حسین اسی آسانی سے ابھر کے سامنے آ جاتا، اس لیے کہ ذکر حسین ذکر نبی ہے، ذکر نبی ذکر خدا ہے، ذکر خدا دنیا کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ لہذا ذکر حسین پہ نہ کل نبی پہ کوڑا پھینکنے کے بعد عظمت نبی پہ کمی آئی اور نہ قیامت تک ذکر نبی پہ اور ذکر حسین پہ کمی آنے والی۔ لہذا جانے گرامی آپ نے دیکھا کہ کوڑا پھینکنے والی اس بڑھیا کا جب ایک دن کوڑا نہیں آیا، بھائی نبی، میں نے آپ سے جملہ کہا کہ نبی تلوار نہیں اٹھاتا مگر نبی دشمنوں کو جواب دینے سے بھی نہیں چوکتا۔
ایسا نہیں تلوار نہ اٹھائیے تو آپ بزدل کہلائیے. جواب دیجئے, طریقہ بدل دیجئے, اور اس کے بعد دنیا کو بتائیے کہ پہلے قریب آؤ, غلط فہمی دور کرو, اس کے بعد کچھ میرے سامنے میرے لیے کمنٹ کرو. میرا نبی یہی کر رہا تھا 40 سال میں نبی کی خدمت میں دستے ادب جو بھی کرو, یا نبی اللہ, یہ 40 سال آپ خاموش کو تھے تو نبی فرماتے جس دل میں مدت و کفر کا بیج ہو وہاں پہلے اسلام کی تبلیغ نہیں, عمل کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے. لہذا میں نے 40 سال تک خاموش رہا, اور اس کے بعد میں نے خاموش رہ کے دنیا کو بولنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے, یہ کیا لے کے آیا ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ میرے سینے پر قرآن نازل ہوا, اور اس قرآن کی تعلیمات پر میں نے عمل کرنا شروع کیا. بلکہ جملہ بدل کے کہہ دوں, جس تعلیم کو میں دنیا کو سکھاتا تھا وہ قرآن کی آیت بن جاتی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے. بس میں نے تمام کر دی, میرا وقت پورا ہو گیا. لیکن اس حسین پہ آپ مرتے ہیں, اس حسین پہ آپ جان نثار کرتے ہیں, اس حسین کی محبت کو نئے پس منظر سے فرمائیے. مولا کا ایک چاہنے والا, وہ ایک قسم بیان کروں گا, ایک قسم, تاکہ وہ قسم آپ تک پہنچ جائے اور آپ ایسے بننے کی کوشش کریں. جملہ بدل کے کہتا ہوں میں اکثر کہ میں خود اپنے کو ایسا بنانے کی کوشش کروں, تب فرشیدہ پہ آنے کی کا حق ادا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. کہتے ہیں کہ تبلیغ ایسی کرو کہ لوگوں کو کہنا پڑے کہ اور کیجئے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. سماعت فرمائے جانے گرامی, امام حسین اسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا مولا کی خدمت میں کہ یا آقا, یا سید الشہداء, ہمارے بزرگوں نے, لفظ بغور کیجیے گا, بڑی حساس سرزمین ہے یہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر جگہ جا کے نہیں مانگنا چاہیے. غور کیجیے گا, ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر جگہ جا کے نہیں مانگنا چاہیے. مولا نے پلٹ کے کہا جو سب عطا کر سکتا تھا, ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے مولا فرماتے تو پھر یہ بھی بتا دو کہ کہاں مانگنا چاہیے. جیسے ہی حسین نے پوچھا کہ یہ بھی بتا دو کہ کہاں مانگنا چاہیے, تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے, وہ بھی بڑا باوفا شخص تھا, وہ بھی بڑا بامعرفت تھا, مسکرا کے کہتا آقا میرے بزرگوں نے علامت بتائی ہے, اس علامت پہ جو کھڑا اترے اس سے مانگنا چاہیے. امام حسین اسلام فرماتے اب وہ علامت بھی بتا دو تاکہ ناسمجھوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہر در پہ مانگا نہیں جاتا. میں کرتا بزرگ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایسے انسان سے مانگنا چاہیے جس کے چہرے پہ وجاہت ہو, جس کا چہرہ دیکھنے میں روبدار ہو. کیا مطلب ہے جس کے چہرے میں وجاہت ہو؟ یعنی ایسا دیتا ہو. بھائی ذکر حسین میں شو آف بھی ہوتا ہے, جملہ سماعت فرمائے, شو آف نہیں ہونا چاہیے, مائک ٹائٹ لگنا چاہیے تاکہ ذاکر ڈسٹرب نہ ہو, لیکن مائک بعنوان شو آف نہیں ہونا چاہیے. تو غور کیجئے گا, کہتے ہیں کہ وجاہت کا مطلب کیا ہے؟ کہا وجاہت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دینے والا ہو کہ جب دے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کو پتہ نہ چلے. آقا نے کہا یہ علامت کہاں ہے؟ آقا سے وہ جملہ کہتا ہے, حضور کہتا ہے یہ علامت آپ کے گھر کے علاوہ کس در پہ ہوگی؟ اور کرنے آپ, یہ میرا آقا کہہ رہا ہے کہ یہ گھر آپ کے در کے علاوہ کس در پہ ہوگی؟ بآخری جملہ سماعت فرمائے, اور یہی سے آپ کی زحمت تمام کروں گا جانے گرامی. آقا کہتے ہیں ٹھیک ہے تجھے مانگنا ہے تو مانگ لے. تو ایک مرتبہ ایک جملہ وہ کہتا مولا ایک علامت اور سن لیجئے,
میرے بزرگوں نے کہا ہے، بڑا سخت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور واقعی قیامت تک کے لیے تبلیغی جملات پر تو کہہ کے چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے آقا، یہ میرے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایسے سے مانگو کہ جس کے گھر پہ قرآن نازل ہوا ہو۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس گھر پہ قرآن نازل ہوا ہو اس گھر پہ مانگو، کہیں ایسا نہ ہو دنیا یہ بیان لے کہ یہ وہ ہے دینے والے جن کے دینے کے بعد ان کی تصدیق میں حلقہ نازل ہوتی ہے۔ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو لہذا یہ حسین ابن علی ہے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس فلاں علاقے سے فلاں رقم آئی ہے، میں تجھے دے دوں گا، اور 3 سوال کا جواب ہے، ایک سوال اور ایک جواب مجلس تمام۔ فلاں علاقے سے فلاں رقم آئی ہے اور میں تجھے دے دوں گا۔ پہلے سوال پہ بھائی انعام وغیرہ تو آپ لوگ لیتے ہوں گے نا، ابھی جملے کا لطف اٹھائیے۔ پہلے سوال پہ 1/3، دوسرے پہ آدھی، اور تیسرے پہ پورا دے دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک جملہ اور کہہ دے کہ پچھلے سال یہاں لائٹ نہیں تھی، آج لائٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں سوال پڑھیں، مائک والا مائک لے کے چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا ایک سوال اور زحمت تباہ۔ امام حسین نے بھی ایک ہی سوال پوری دنیا سے کیا ہے، میرے نانا کا دین بچ جائے۔ رسول اللہ نے بھی یہی کیا کہ میرا دین بچ جائے، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے میرے خاندان کے تمام افراد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لہذا یہاں پہ بھی ایک ہی سوال۔ ایک بار اور جاگ کے سن لیجیے بھائی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام حسین نے کہا کہ میں تجھ سے ایک سوال پہلا کروں گا، اور پہلا صحیح سوال کرنے کے بعد تو اگر جواب دے دے گا 1/3 جو رقم آئی ہے وہ تیری، 1/3 جتنی بھی رقم اس کا 1/3 تمہیں دے دوں گا۔ کہ کیا ہے؟ کہ پہلا سوال میرا یہ ہے، یہ بتاؤ کہ انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا زبردست جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، یہ بتا، چاہے فرش ادا پہ ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے پریوار کے درمیان میں ہو، کرائٹیریا امام حسین نے دیا، تعریف بھی کیجیے اور اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ خدا کی قسم اعتقادات پہ فتووں کے کچرے ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے لگے گا کہ اطمینان ہو گیا۔ بس صرف آپ یہ کرائٹیریا جو بتانے جا رہا ہوں آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے، اور جواب دینے کا طریقہ بدلیے، دشمنوں کو سینے سے لگائیے اور یہ بتائیے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم میں جس نے یہ بیج بویا ہے دشمنی کا ہم اس کے دشمن ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم کسی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے دشمنی اسی سے کی جو غلط افکار کو مسلمانوں کے درمیان ڈالتے رہے۔ ہم دشمنی ہمیشہ اسی سے کرتے ہیں، ہماری دشمنی فکر سے ہے، انسان سے نہیں ہے، برائی سے ہے، برے انسان سے نہیں ہے۔ اللہ نے گرامی ایک مرتبہ مولا نے کہا، یہ بتا اگر کسی کے بتاؤ کون ایسی چیز ہے کہ ایک چیز ہو اور ایک چیز نہ ہو تو انسان کامیاب ہے۔ یہ پڑتا بزرگ بڑا وفادار اور بڑا بامعرفت تھا مولا کا، مولا کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملایا اس نے۔ سب سے پہلے کیا کہا پتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ فوراً پہلے لاہور بھیجا تاکہ شیطان اس کو اپنی گرفت میں نہ لے کے، ارے بھائی میں جواب دے دوں گا اور میں غرور میں آ جاؤں گا اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ اس کا مطلب فرشادہ پہ بیٹھنے والے کو دشمن کو سینے سے لگانے کے بعد بھی منکسر مزاج ہونا چاہیے، سر جھکا ہونا چاہیے اور باب دل کھلا ہونا چاہیے۔ آؤ میرے کردار کی ضیافت سے مالا مال ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ ویسے ہی جانے گرامی روایت بتلاتی ہے کہ سر کو جھکایا، زمین پہ خاک کی طرف نگاہ کی اور کچھ سوچا، اس کا سر اٹھا کے کہتا، مولا
इल्मुन, एक एक लफ्ज आपके सामने पेश मैं तमाम कर रहा हूं, इल्मुन औ हिल्मुन। चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मेरे मौला एक इंसान तब कामयाब है जब उसके पास इल्म तो है और होना भी चाहिए, मगर इल्म के साथ साथ इल्म भी होना चाहिए। शायद कुछ लोग समझ नहीं सके, इल्म होना और है और इल्म होना और है। अगर इल्म है और इल्म नहीं है तो आलिम जाहिल कहलाता है। यही वजह है कि जनाब अब्बास जैसा आलिम इमाम हुसैन के होते हुए भी दुनिया तलाश नहीं कर सकी। शायद मेरी बात नहीं पहुंची। जनाब अब्बास के पास इल्म भी है और हिल्म भी है। वो जानते हैं मेरी शुजाअत तब तक शुजाअत कहलाएगी जब तक हमें ताते हुसैन में है। लिहाजा फर्शेज़ा पे बैठने वाले और मिंबरे हुसैन पे बैठने वाला जाकिर तब तक जाकिर कहलाएगा जब तक साहिबाने मुज्तहिद में हो। यानी अपनी बात को पेश करने से पहले, अपनी इल्मी बातों को पेश करने से पहले गुस्से को पी जाए, इसे हिल्म कहते हैं। सलवात पढ़े। बस अजीज़ान गिरामी, करबला में यही हुआ। बाद जगह इमाम हुसैन इस्लाम ने गुस्से को पी लिया। चाहते तो एक इशारा करते तो इनकलाब आ जाता। दो जगह आपको सुनाऊं, करबला में इमाम हुसैन आलिम तो थे ही, इल्म भी रखते थे, मगर कमाल दर्जे का इल्म भी रखते थे। पहला इल्म सुनाऊं, सर पकड़ को रोने लगेंगे जाने ग्रामी। आप ऐसा इल्म कायनात में नहीं देखा। अली अकबर दुनिया से चले गए, अली असगर दुनिया से चले गए, कासिम अल्लाह के पास चले गए, और मोहम्मद जिनका गम आपने मनाया अल्लाह के पास चले गए, ज़ुहैर इब्न कैन अल्लाह के पास चले गए, हबीब जिस पे हुसैन नाश करता था चले गए, सब चले गए। हुसैन जख्मों से चूर मैदान कारजार में। मैं दो जुमला रहमत तमाम, दो मंजर पेश करूंगा आपके सामने रहमत तमाम। जख्मों से चूर मैदान कारजार में हलमिन की सदा बुलंद कर चुका हुसैन। कल रात आपने देखे, मेरे अंदर ताब नहीं है कि रोज़े आशूर का मसाइब पढ़ो, सुन चुके आप हज़रात, रो चुके। मौला आपको अजर अता फरमाए, ज़ारे ग्रामी सवाब फरमाए। यकीन मुझे है कि बाहर से भी लोग सुन रहे हैं। ये जुमला कहो तो सुने, जिंदगी सवर जाएगी बेदारो। इमाम हुसैन साहब ने हिल्म क्या दिखाया? हिल्म यानी कुव्वत बर्दाश्त। जब किसी को बर्दाश्त नहीं होता तब आका बर्दाश्त करते हैं। क्या किया? मैदान कारजार में आए और उसके बाद जंग की, और अल मुख्तसर मेरा आका घोड़े से जमीन पे आ गया। अब मेरा आके के अंदर इतनी ताब नहीं है कि न चल सकता है न उठ सकता। जब अपनी कत्लगाह में मेरा आका खालिके कायनात को सजदा करने में मसरूफ था, तो उतनी देर में वो लानती आया जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं, तो उसने सर हुसैन को कलम किया, शिम्र इब्न जुलजोशन। रवायत बतलाती है कि शिम्र इब्न जुलजोशन जब आया है और एक मरतबा इमाम हुसैन इस्लाम ने उससे जुमला कहा, जैसे भाई समाज फरमाया अली अकबर के बाद हुसैन की ये दुनिया तारीख है, मगर हुसैन फरमाते ऐसा बर्दाश्त करने वाला, ऐसा हिदायत देने वाला कायनात नहीं देखा। शिम्र से एक जुमला कहते, शिम्र सारी खताएं माफ हो सकती है, करबला में तूने जो किया सब माफ हो सकता है, मगर खुदा की कसम हिल्म हुसैन पे कुर्बान जाऊं, मेरा मौला कहता है इमामत को कत्ल न कर, ये जुर्म माफ नहीं हो सकता। अली अकबर चले गए, कहीं ना कहीं जुर्म में शरीक था, मगर आका कह रहे माफ कर दूंगा। अली अकबर चले गए, आका फरमा रहे माफ कर। ये बर्दाश्त की आखिरी हद नहीं तो क्या है? पैक पड़ता बजाय इसके कि शिम्र गला कटने से रोक देता, शिम्र ने खंजर चलाना और तेज कर दिया। और रवायत बतलाती है ये शिम्र खंजर चला रहा है, हुसैन का गला नहीं कट रहा है। पता खंजर रोक के शिम्र कहता है ए हुसैन ये गला कटता क्यों नहीं है?
ترجمہ نہیں ہو سکتا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. ہاں عزادارو ایک منظر اور حسین کے برداشت کر سن لیجیے اور آپ کی رحمت. تازیانے لے کے تمام کر رہا ہوں. جو بچی عباس کی گود سے کبھی نیچے نہ اتری ہو. جملہ سماعت کرنا ہے کہ اسیران کربلا کا مصائب بھی پیش کر دوں اور حسین کی برداشت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھا. تازیانے لے کے عابد بیمار کے سامنے پہنچا ظالم اور کہتا ہے اپنے باپ کے سر سے کہو کہ آگے بڑھے ورنہ تازیانے سے چھلنی کر دوں گا. پر میرا آقا سجاد پہلے سے زخموں میں خون تھا اور اتنی وزنی گرا توق تھی اور لنگر تھا. میرا مولا ایک مرتبہ لنگر اور توق کو سنبھال کے بڑی ہمت کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بابا کے سر کے پاس پہنچتا. تو بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھا؟ کہ بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھا؟ کہ کیا ہوا میرے لال؟ کہ یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ اگر اب آپ کا سر نہیں بڑھا بابا تازیانے ہوں گے اور میری پشت ہوگی. میں ایک مرتبہ کٹے سر سے آواز آئی اے سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے کہیں دور چھوٹ گئی ہے. اے سجاد ان ملائین سے کہہ دو اگر سکینہ کو لے کے نہ آئے, اگر سکینہ تمہارے قافلے کے ساتھ نہیں ہوئی یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے جیسے ہی معلوم چلا امام سجاد جناب زینب جناب ام کلثوم راہ میں جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچی ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے. روایت بتلاتی ہے جیسے ہی ام کلثوم اور جناب زینب پہنچی ہے تو کیا منظر دیکھا. اس عالم غربت میں سکینہ کو پہلی بار نیند آئی ہے. دیکھا کسی معظمہ کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے اور زینب کیا کرے, سکینہ بڑے دیر بعد سوئی ہے کیسے سکینہ کو جگائے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بہتر سمجھا کہ سکینہ کو جگانے سے زیادہ آئیے اس معظمہ کا تعارف کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے کہ معظمہ کون ہے. اب کلیجہ پکڑ لو زادارو, جو جملہ روایت میں لکھا ہے روایت بتلاتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب پہنچی. اے معظمہ آپ کون ہے؟ صبح سے جو بھی سکینہ کو پکڑتا ہے کوئی پانی دکھا کے زمین پہ بہاتا ہے, کوئی گھڑکیاں دیتا ہے, کوئی گوشوارے چھینتا ہے, کوئی تماچا لگاتا ہے. اے معظمہ عالم غربت میں آپ کون ہے جو میری بچی سکینہ کو سینے سے لگائے سلا رہی ہے؟ ایک مرتبہ معظمہ نے کچھ کہا نہیں, ایک آہے سرد بھرا نقاب الٹی. اے زینب اپنی ماں کو یاد کرتی رہی, ماں کو دیکھنے کے بعد پہچانا نہیں. اے زینب تمہیں تمہارا سفر مبارک ہو, میں تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.